नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं फ़रा बशीर, जो कि एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बखूबी चलाती हैं। मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा दीन की तबलीग, दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड एक मदर भी हैं और इंसानी रवैयों पर बड़ी गहरी नज़र भी रखती हैं और तालीम व ताल्लुम में बड़ी पेश रहती हैं। मेरे साथ हैं अमरीन फ़ैसल, जो कि एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज भी हैं, बहुत अच्छी मुंतज़िम भी हैं और दर्स व तदरीस में भी पेश हैं और बहुत ही एक फ़ोकस्ड माँ भी हैं। नाज़रीन, आज जिन हस्ती का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा मुतहरा हैं कि जो वाहिद हैं कि वो नॉन अरब थीं। बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात अरबी नस्ल थीं और ये बनी इसराइल से थीं। सफ़िया बिनते हुयई रदी अल्लाहु अन्हा। इनका ताल्लुक़ कबीला बनु नज़ीर से था और कबीला बनु नज़ीर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के बाद जलावतन किया था और ये जलावतन होकर इनके जो बेशतर लोग थे वो खैबर में जाकर सेटल हो गए थे। सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह किया और सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैदी बनकर मुसलमानों के पास आ गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑफ़र की कि या तो आप मुझसे निकाह कर लीजिए, मैं आपको आज़ाद करके आपसे निकाह कर लेता हूँ, और या फिर अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो उसका भी अरेंज किया जा सकता है कि आप वापस अपने फ़ैमिली में चली जाएं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, और जब उनका या रसूल अल्लाह कहना था तो इससे हमारे सीरत निगार ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि अब ऑलरेडी ही उनके दिल में इस्लाम घर कर चुका था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने फ़ैमिली के पास जाने की कोई हाजत नहीं पाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। जब सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो दो तीन ऐसी वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जिनसे हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि सबसे पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनकी आँख के ऊपर एक ब्रूज़ है, जैसे नील का सा निशान होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने खैबर फ़तह होने से कुछ दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा था कि यसरिब से एक चाँद उठा है और वो मेरी गोद में आकर गिरा है। तो मैंने अपने शौहर को बताया तो उसने मुझे एक स्मैक किया, यानी थप्पड़ मारा, या तो उसका ये निशान रह गया है। और उसने कहा कि तुम यसरिब के बादशाह की बीवी बनना चाहती हो, उसकी बीवी बनने के ख्वाब देख रही हो। फिर इसी तरह से सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक और वाक़या भी सुनाया, और वो ये था कि जब मैं छोटी थी अभी, और मेरे वालिद और मेरे चचा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तमाम बच्चों में से भी सबसे ज़्यादा मुझी को चाहते थे और मेरे साथ खेलते थे, मुझे तवज्जो देते थे। एक दिन ये दोनों आए घर और इंतहाई परेशानी के आलम में थे और मुझे इन्होंने कोई तवज्जो ही ना दी, और मैं चाहती भी थी कि कोई मुझे उठाए, मेरे साथ खेले, लेकिन मेरी तरफ कोई तवज्जो ना की। और परेशानी में मेरे चचा ने मेरे वालिद से पूछा कि क्या ये वही है? तो मेरे वालिद ने कहा कि हाँ वही है। तो मेरे चचा ने पूछा कि फिर क्या इरादा है? तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दम तक इसकी मुखालिफत करूँगा। अब ये स्ट्रेट जो हुयई बिन अख्तब, जो कि बनु नज़ीर का सरदार था, उसके घर से ये गवाही मिल रही है कि इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था, और पहचानने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने जानते बूझते हुए इनकार किया। बहरहाल फिर सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की हैसियत से मदीना आ गईं। मदीना आकर इन्होंने अपने को, इनके पास कोई ज़ेवरात थे और इन्होंने उसमें से सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को और अपनी को वाइफ्स को, उम्महातुल मोमिनीन को जो उस वक्त मौजूद थीं, उनको भी तोहफ़े में कुछ ना कुछ गोल्ड जो है वो गिफ्ट किया। ये बड़ी एक खूबसूरत इनकी बात हमें पता चलती है। फिर जब वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया तो एक जैसे ह्यूमन नेचर भी होती है कि एक दुश्मन कबीले से वो थीं, तो एक दो दफ़ा उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने कहा कि ये यहूदिया हैं,
تو ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ صفیہ رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ فلاں ام المومنین نے مجھے یہودیہ ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ میرے باپ ہیں، ہارون میرے چچا ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، تو میں تو کسی صورت بھی تم لوگوں میں سے کسی سے بھی کمتر نہیں ہوں، میں تو نبیوں کے گھرانے سے ہوں۔ اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انڈیئرمنٹس کا اور دل جوئی کا جو ایک انداز ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا، وہ سیدہ صفیہ کے لیے ملتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کا مدینہ میں as such کوئی کمپینین نہیں تھا، وہ ایک ایلین کی حیثیت سے وہاں پر آئی تھیں۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سیدہ صفیہ مدینہ آئی ہیں نا، تو جو مسجد نبوی کے ساتھ ملحقہ حجرات تھے نا، وہاں پہ اب اتنی جگہ نہیں تھی، تو 2-3 گلیاں چھوڑ کر 2-3 بلاکس اوے گھر تھا سیدہ صفیہ کا، اور یہ نیبر بنی تھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی ایک دیوار تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس کی بھی لیٹر آن سگنیفیکنس ہوئی اس چیز کی بھی۔ تو اعتکاف کے دوران امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جب آئیں تو ظاہر ہے یہ ذرا لیٹ پہنچیں کیونکہ ان کا گھر دور تھا، تو باقی امہات جب چلی گئیں واپس اپنے حجرات میں، تو جتنی دیر یہ لیٹ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک آپ نے اپنے اوپر انصاف لاگو کر رکھا تھا وائفز کے لیے، تو اتنی ٹائم کی کمپنسیشن دینے کے لیے اتنا دیر یہ رکیں۔ سو شی واز alone with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب یہ واپس جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر ان کو گھر چھوڑنے گئے، اور تب وہ مشہور واقعہ ہوا تھا کہ جب 2 انصاری نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر ان کو کہا تھا کہ یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بعض اوقات جب کوئی ایسا وقت ہو یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جس میں دوسروں کو بدگمانی کا ایک بن سکتا ہو کوئی چانس، تو اس کو فوراً اس کو ڈیزالو کر دینا چاہیے، اس سچویشن کو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ جو بھی درست ہو وہ دے دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہینگنگ کوئی چیز رہ جائے۔ تو بہرحال پھر اسی طرح سے ایک اور جو واقعہ ہے سگنیفیکنس رکھتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو کردار ہے بحیثیت نبی، وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں تھا کہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے، تو تزکیے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی ایک وہ مثال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا اخلاقی تزکیہ جو ہے وہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تھے، تو کچھ ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی ایسا جیسچر کیا کہ جس سے صفیہ رضی اللہ عنہا کی جو ہائٹ ہے وہ قدرے شارٹ تھی باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں، تو اس کی طرف اس کا اشارہ جاتا تھا کہ شی از شارٹر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی اس کو اس طرح اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کہ تاکہ وہ اتنی اس کی انٹینسٹی کھل کے سامنے آ جائے کہ انسان وہ کام دوبارہ کرے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حج پر جب تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ گم گیا اور یہ رونے لگ گئیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ اب تمام حجاج جو ہیں نا وہ رک گئے ایک جگہ پر کیونکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور یہ روتی جا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپ کرا رہے تھے، اور خود فرماتی ہیں مسند احمد میں آتا ہے کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چپ کراتے تھے میں اور روتی تھی، تو ایونچولی جیسے ایک انسان کہتے ہیں نا کہ اوکے انف، کہ تو کہتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کوئی الفاظ بولے تو میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، اور میں ڈر گئی کہ کہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوفینڈ تو نہیں کر دیا، کہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کوئی ناراضگی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ خود اپنے ادب کے تقاضے کے تحت وہ ڈر گئیں،
اور پھر وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور انہیں کہنے لگیں کہ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری کبھی کسی کو نہ دوں، لیکن میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور کروا دیں مجھ سے۔ تو جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے سیدہ عائشہ کو پایا، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ یہ آپ کی تو باری کا دن نہیں ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا خوبصورت، مہذب، شائستہ ایک ریلیشن شپ ازواج مطہرات کا آپس میں بھی تھا۔ تو ناظرین پھر ایک اور جو بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا تو آپ کو شدید تکلیف تھی، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت بے اختیار ایک جملہ بولا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ کاش آپ کی تکلیف مجھے لگ جائے۔ تو باقی امہات المومنین تھوڑا جیسے کوئزیکل ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس میں بے ہوشی میں باہر آ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ٹیسٹیمنی تھی، ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات سیدہ صفیہ کی دی ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے علماء نے کہ آخری تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کی اینڈ فار دیٹ میٹر کسی انسان کی بھی کی، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف تھی کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں، ان کو واقعی یہ احساس ہے کہ میری تکلیف اگر ان کو مل جائے، ان کو اگر چوائس ملے تو یہ لے لیں میری تکلیف۔ پھر ایک اور سگنیفیکنٹ واقعہ سیدہ صفیہ کا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور وہ یہ تھا کہ ان کی ایک لانڈی تھی، ایک سلیو گرل تھی، اور اس کو اللہ عالم کہ کیا سوجھی کہ اس نے جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ تو ابھی تک سبت کا دن مناتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے یہودی رشتہ دار ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ یہ ام المومنین تھیں تو ایک ان کو تشویش ہوئی، تو عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر آئے اور انہوں نے دروازے کے باہر سے ہی پوچھا، تو دونوں باتیں پوچھیں، تو سیدہ صفیہ نے فرمایا کہ مجھے سبت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دن دے دیا ہے، مجھے جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مجھے سبت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے میرے رشتہ داروں کا، تو ہاں وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ نان مسلم ہیں لیکن وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر پھر تسلی ہو گئی اور وہ تشریف لے گئے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اپنی اس سے سلیو گرل سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی یہ ایک بلیم تھا نا کہ تم نے مجھ پر کیوں لگایا، تو اس نے بڑا سمپلی کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تم آزاد ہو۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد نان عرب وائف تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد یہ لمبا عرصہ زندہ بھی رہیں۔ سن 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا جو ایک اپہیول ہے وہ سارا انہوں نے دیکھا، اور اس زمانے میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ نیبر تھیں، تو انہوں نے اپنا ایک فرض سمجھا کہ میں کسی طریقے سے تو ہیلپ کروں، تو انہوں نے ایک ووڈن پلانک جو ہے وہ اپنے گھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھڑکی تھی ادھر تک رکھا، اور اس کے تھرو یہ کھانا پہنچایا کرتی تھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا اس قصے میں کوئی ریفلیکشن اپنی اگر دینا چاہے تو۔ جابا، جس طرح بھی آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا اور ان کے ہسبینڈ کی جو تعصبانہ رویہ بھی آپ نے بتایا، تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں امریکن فارن منسٹر جان کیری ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب جو ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اس میں وہ فرسٹ ٹائم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کی بھی اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ بھی اس تعصب کے حوالے سے کوئی اتنا مثالی نہیں ہے۔ اور واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ یہود کا جو تعصب ہے وہ نظر آتا ہے، اسپیشلی فلسطین میں اگر دیکھا جائے تو 1947 میں یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں، اور 1967 تک ان کی جوئش سیٹلمنٹ کتنی بڑی ہے، اور آج تو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں،
اور جس طرح یہ پیلسٹینین مسلمس کو ڈیل کرتے ہیں اتنا ایگریسولی، اور ان کا پرپس یہی ہے کہ وہاں پہ ایک جوئش اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے، اور 54 ایئرز اپروکسیمیٹلی ہو گئے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ کانفلکٹ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا۔ تو اسی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ان کا جو تعصب چلا آ رہا ہے، پاس میں بھی یہ اسی طرح ہی کرتے تھے، اور ریالٹی سامنے آتی تھی پھر اس کو نگیٹ کر دیتے تھے، اور ایک ایروگنٹ ان کا ایٹیٹیوڈ سامنے آتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کس طرح ان کو اذیتیں دی ہیں، پھر کس طرح حضرت مریم علیہ السلام پہ ان کی جو الزامات لگائے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہ پیچھے ہی پڑ گئے، اور ان کو تو ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا کہ کسی طرح ان کو صلیب پہ چڑھا دیں۔ تو ابھی جس طرح ابھی یہ آپ بات کر رہی تھی کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے اور ان کے والد اور چچا جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ تھے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ اس وقت مان جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے پروفٹ یہ تسلیم کر لیتے، ان کی تو وہ کتابوں تو میں لکھا ہوا بالکل، تھا۔ تو یہ تو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہسٹری کا، مدینہ تو بڑا پرسکون ہو جاتا، مسلمانوں کے تو پھر کوئی دشمن ہی نہ رہتا، اور کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، مدینہ میں ان کی سے تھی، ان کے پاس گولڈ تھا، ویپنز کتنے زبردست تھے، ٹیکنالوجی، اور سب سے بڑی بات یہ پڑھے لکھے تھے، اور قرآن میں تو خود اس کی گواہی دی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی جو اپنی 5 کتابیں ہیں جن کو یہ پینٹاٹوک کا نام دیتے ہیں، اس کی ڈیوٹرونومی میں یہ مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ تم ہی میں سے میں نبی بھیجوں گا جو تمہارے ہی طرح کا ہوگا، اور اس کے منہ میں اپنے کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ تو پھر اگر ہم وہ حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھیں، جب وہ فرسٹ ٹائم ملنے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ بھی ان کے تعصب کا بڑا ایک بتاتے ہیں کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے انسان کا ہو نہیں سکتا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اچھا آپ نے جیوز کو نہیں بتانا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو ذرا ان کا آپ طرز عمل دیکھیے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے جیوز جو ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کی، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان سے برا آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو آپا کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا اعزاز انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے گنوا دیا، نہ صرف گنوا دیا بلکہ یہ تو امت مسلمہ بن سکتے تھے، وقت کے نبی کے صحابہ بن سکتے تھے، لیکن یہ تو کسی قابل نہ رہے۔ بے شک، بالکل، وہ جیسے قرآن میں آتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ اور یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ یہ تو وقت کے صحابہ کرام بن سکتے تھے، رہتی دنیا تک کے لیے اپنی سچی ناموری اور ذکر خیر جو ہے وہ لے سکتے تھے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اور کوئی؟ آپ جس طرح ذکر کر رہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 امہات المومنین کو خواب دکھایا، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے خوابوں کا خاص ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان تینوں ازواج مطہرات نے خواب دیکھا ہے، اور تینوں نے چاند دیکھا ہے۔ بالکل، اور ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے خوابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب پتہ چلتا ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل کے متعلق دیکھا تھا ان کو ذبح کرنے کے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اور اس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بہت دفعہ خوابوں کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرے کے بارے میں خواب دیکھنا، پھر جانا، صلح حدیبیہ ہونا، اور اس کے بعد ایک سال بعد عمرہ قضا ہونا، اور بہت بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ہسٹری کا، فتح مکہ کے لیے ایک بالکل تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انہیں وہ بشارت ہوتے ہیں، دوسرے خواب وہ جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بیسیکلی انسان کو غم دینے کے لیے آتے ہیں، جیسے نائٹ میئرز ہوتی ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرے خواب وہ جو ہمارے ڈیلی کے جو خیالات ہیں، معاملات ہیں، وہ ان کا عکس ہوتے ہیں، اور ان کو ہم جس طرح کہتے ہیں تحلیل نفسی، اور یہ صرف بے معنی خواب ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایسا سگنیفیکنس نہیں ہوتا۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر خواب بامعنی بھی نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ کوئی اچھا خواب دیکھیں تو پھر اس کے لیے ہے سب سے پہلے کہ اس خواب کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خواب کسی ایسے انسان کو بتانا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو،
اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو انسان آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ نہ حسد کرے گا نہ رش کرے گا. اور اسی طرح پھر حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے جو بائیں طرف ہے تھتکارنا ہے تاکہ وہ جو اس کا غم اس خواب کی وجہ سے آیا ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے. تو ہمیں دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہر چیز کی کتنی ایک وہ ڈیلیکیٹ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ ایون خوابوں کا بھی پوری ایکسپلینیشن ہم وہ لوگوں جو کو ایک ملی ہوئی ہے. سائیکولوجیکل ایک انسان غم محسوس کرتا ہے یا اسٹریس اور انگزائٹی محسوس کرتا ہے ایک نائٹ میئر کی، اس کی ہمیں باقاعدہ تھیراپیوٹک ٹیکنیک بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ویسے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم تھیراپیوٹک ٹیکنیکس دیکھیں نا، انگزائٹی کی، غم کی، ڈپریشن کی، اسٹریس کی، ہمیں ہر چیز کی ملتی ہے قرآن و حدیث میں سے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں خوابوں کے بارے میں ریویژن کرا دی، اچھا انلائٹن کر دیا کہ سچے خواب آئیں، اچھے خواب آئیں، خوشخبری والے خواب آئیں تو ان کا کیا کرنا ہے، نائٹ میئر کا کیا کرنا ہے، اور تحلیل نفسی کا کیا کرنا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اور کوئی؟ ابھی آپ نے جس طرح سے آپا بتایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جولری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی کو وائفس کو تحفے میں دی، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ مدینہ کی تہذیب کا حصہ تھا. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے، اور اسلام میں بھی باہمی تحفوں کا جو یہ ایکسچینج ہے اس کے بارے میں بہت اہمیت اور ترغیب دلائی گئی ہے. اور اس کی مثال جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، لوگوں کو تحفے دیا اور لیا کرتے تھے. ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے بھجوایا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں تحفے دینے والے اور تحفے لینے والے دونوں کو کچھ آداب اور اصول سکھاتا ہے. اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہمیں ملتی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے تحفہ دینا چاہیے. بدلہ ملنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اس وقت تحفہ دوں گا جب اگلا مجھے تحفہ دے رہا ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو تحفوں کا جو یہ لین دین ہے یہ صرف رسم دنیا رہ گئی ہے. رسم دنیا نبھانے کے لیے تحفے دیے جاتے ہیں. اور دوسری ایک اور بہت اہم بات کہ تحفے دینے کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہوتے ہو تو اس کو وہی چیز دی جائے جو آپ کو خود کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے تم وہ نہ پسند کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بہت اہم چیز کہ جب آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہوتے ہو تو اس کی ضرورت، اس کی پرسنالٹی اور ماحول کو مد نظر رکھ کر تحفہ دینا چاہیے، پھر وہ تحفہ مزید اور خوشی دیتا ہے. بالکل. آپ کوئی کسی کو جوڑا دے رہے ہیں تو سوچیں وہ یہ رنگ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، وہ یہ میٹیریل پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، تو اس میں آپ کی اپنی پرسنل فیلنگز شامل ہو جاتی ہیں. بالکل. بزرگوں کو بزرگوں کے حساب سے تحفہ دیا جائے، جوانوں کو جوانوں کے حساب سے تحفہ دیا جائے. اور اسی طرح سے جب آپ تحفہ دیتے ہو تو پھر آپ کو تحفہ واپس نہیں لینا چاہیے. یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام ہو گئی ہے کہ جب شادی پہ دلہا دلہن کو تحائف دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ شادی نہ چل سکے تو تحائف واپس لے لیے جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس چیز سے تلخیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. بالکل جی بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لینے والا شخص ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قح کو چاٹنے والا. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے تحفہ لینے والے کو بھی کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو خوش دلی سے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کا تحفہ حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. اور آج کل جو یہ ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام ہو گئی ہے کہ مہنگے گفٹس کا ایکسچینج کیا جاتا ہے، اور جو ذرا سا ہمارے مطابق مہنگا نہیں ہے ہم اس کو حقیر بھی سمجھتے ہیں. جی بالکل. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس تحفے کو باقاعدہ آپ کو جتایا جاتا ہے
کہ یہ ہماری پسند کا نہیں پسند کا نہیں، چاہے آپ نے پوری ایفرٹ سے دیا ہو. بالکل تو محبت پھر سے وہ جو تحفہ دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے وہ والی چیز ہم خود ہی زائل کر دیتے ہیں اس میں سے. بالکل، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے لیا اور دیا کرو، یہ آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک اتنا بہترین اور مفید عمل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف محبتیں پیدا کرتا ہے بلکہ باہمی جو نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں، وہ ختم کرتا ہے. تعلقات اور جو رشتے ہیں ان میں استحکام آتا ہے، پائیداری آتی ہے. بالکل بالکل. بہت جزاک اللہ خیر. معاشرے کی ایک بہت دکھتی رگ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم تحفہ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں ایکسٹراویگنس کا جو طریقہ کار ہے وہ مزید جو ایک بڑھ گیا ہے کہ تحفوں کی ریپنگ میں کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ ریپنگ پیپرز یا جو بھی وہ چیز ہوتی ہے وہ بہرحال وہ کھلنی ہوتی ہے اور اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ ہر چیز میں ہی اس چیز کی روح کو چھوڑ کر تو کہیں اور کی اور ہی چلے جا رہے ہیں. اور کوئی بات اگر کوئی کرنا چاہے؟ جی، میں یہ امرین کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے تحفے کی بات انہوں نے کی کہ تحفہ محبتیں بانٹتا ہے اور قریب کرتا ہے، بڑھتی ہیں اور قریب ہوتے ہیں لوگ. تو اسی طرح ایک اور چیز جو بھی اس واقعے میں آپ نے مینشن کی کہ حضرت عائشہ نے جو کچھ الفاظ ادا کیے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی ہے، تو کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بھی رائج ہیں جو دلوں کو دور کرنے والی ہیں، اور ان میں جو غالب چیزیں ہیں وہ دوسروں کو القابات، دوسروں کو اور عیب لگانا، برے القابات اور عیب لگانا، اور پھر سیکنڈلی غیبت، گوسپنگ اور بیک بائٹنگ. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی رائج ہیں جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک چیز جان لینی چاہیے کہ جس طرح ہمارے دین میں شراب کی حرمت ہے، جس طرح ہمارے دین میں غیر اللہ کے ذبیحہ کی حرمت ہے، اسی طرح ہمارے دین میں غیبت کو بھی حرام درجہ دیا گیا ہے. جس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا سورہ الحجرات میں کہ غیبت مت کرو، تو جس چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی منع کیا تو وہ چیز جو ہے جی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور ایز این انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا. اور سجائی مجالس میں ایگزیکٹلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک صحابی کا ذکر کیا گیا کہ اس کو جب تک کھلایا نہ جائے وہ کھاتے نہیں، ان کو جب تک سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے غیبت کی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ باتیں ان میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں موجود ہیں تو آپ نے غیبت کی، اور اگر موجود نہیں ہے تو آپ نے بہتان لگایا. تو یہ دونوں کتنی ہائی انٹینسٹی کے گناہ ہیں. اور پھر میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ابھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ یہ سیشنز ہوتے ہیں. فیملی گوسپنگ جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو 90% دوسرے لوگ ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ بورنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو غیبت نہیں کرتا یا پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا منع کرتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا غیبت نہیں ہو رہی تو یا کوئی بات نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم غیبت کس کس کی کرتے ہیں. عموماً لوگ بیٹھ کے رشتہ داروں کی، سسرالی رشتہ دار ٹاپ پریورٹی پہ ہوتے ہیں، ٹاپ ٹارگٹ ہوتے ہیں. پھر اب تو یہ دیکھنے میں آیا کہ ایون بہن بھائی، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں. مدرز اپنے بچوں کی ہر پرابلم ہر ایک کے سامنے، یہ تو ایسا ہے، یہ یوں نہیں کرتا، اور یہ پڑھتا نہیں ہے، یا یہ میری بات نہیں سنتا. یہ اس طرح کے جملے ہر ایک کے آگے نشر کرتے ہیں. اور اتنے نیگیٹو کامنٹس کا سائیکولوجیکل بچے کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. جس کی بھی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اور زیادہ ڈیفائنڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپا مجھے لگتا ہے اگر ہم غیبت سے بڑھ کے نا بچوں کو تو ہم اتنی رسپیکٹ بھی نہیں دیتے کہ ہم پیچھے سے بات کریں، ان کے تو سامنے ہم بات کرتے ہیں. اور اسی طرح ملازمین کی. اور پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو اپنی کولیگس کی. اور پھر سب سے جو مجھے ڈرانے والی بات لگتی ہے وہ یہ کہ آپ راہ چلتے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، یہ اشارے پہ گاڑی ہے تو ایگزیکٹلی گاڑی پارک نہیں صحیح طرح کر کے گیا، یہ کیسا شخص ہے. تو اس میں تھوڑی سی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس کی اصلاح کے کچھ پوائنٹس میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ ایک تو اس آیت کو یاد کریں سورہ الحجرات کی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبت کو منع کر رہے ہیں، اور اس کو کہیں لگا لیں گھر میں. لا یغتب بعضکم بعضا. جی. اور پھر اس کے بعد اپنے لیے پیلنٹیز رکھیں کہ میں نے اگر مجھ سے غیبت ہوئی تو میں صدقہ کروں گی، تاکہ آپ کو لگے کہ آپ نے گناہ کیا ہے. اور پھر اسی طرح
آپ اس میں انٹرسٹ شو نہ کریں ایسی کسی گفتگو میں، یا آپ اٹھ جائیں وہاں سے غیبت کر رہا ہے تو جی، کیونکہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، کیونکہ اس کو سننا بھی حرام ہے. ایگزیکٹلی، اور ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے نا کہ یہ گناہ ہے. یہ تب اصلاح ہوگی جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے. بالکل جی، بالکل. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اچھا، یہاں پر مجھے ناظرین ایک بات کا خیال آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات نے ایک اپنے فلو میں ایک آدھی دفعہ جو یہودیہ کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی ہیں. میں پچھلے دنوں کچھ جو ریورٹ تھے، جو مسلمان ہوئے کرسچینٹی سے، ان کا کسی سے ملاقات ہوئی، کچھ لوگ تھے، تو وہ ایک صاحب جو تھے وہ لٹرلی بات کرتے کرتے رو پڑے کہ ہمیں ایک ہمارے معاشرے میں وہ ویسے ہی وہ لقب جو کرسچنز کو دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ڈی گریڈنگ ہے، ہمیں وہ ویسے بھی نہیں، اگر وہ کرسچنز بھی ہیں تو بھی نہیں یوز کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کو پھر بار بار کہا جائے کہ ہو تو تم پیچھے سے وہی، رہتی تو تم پھر پیچھے سے وہی ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ رو پڑی اور انہوں نے کہا، اور وہ صاحب جو بتا رہے تھے وہ بھی رو پڑے کہ ہم کب تک یہی رہیں گے. تو معاشرے میں جب تک ایمان کی عزت اور اس کلمے کی عزت نہیں ہوگی تو ہم کسی انسان کی بھی عزت نہیں کر سکیں گے، ہم ڈھنگ سے تحفہ بھی نہیں دے سکیں گے، ہم اپنے تعصبات بھی دور نہیں کر سکیں گے، ہم غیبت بھی ختم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا. یہ ایمان بہت قیمتی ہے. ان حضرات کی، جن کی ہم، ان خواتین کی جن کی ہم زندگیاں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانیں داؤ پر لگائی ہیں. ناظرین، سیدہ صفیہ کے اس تذکرے کے ساتھ میں بات کو ختم کرتی ہوں کہ بہت قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، کچھ صورتیں ان کو قرآن کی یاد تھیں اور اکثر ان کو پڑھتی رہتی تھیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے بہت رویا کرتی تھیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.